बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल रीडर्स हब। कल का नॉवल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आज हम जो नॉवल पढ़ रहे हैं वो है बुशरा अहमद का दिल उसको ढूंढता था। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, हिडन निकाब बेस्ड है, बड़ी ही खूबसूरत स्टोरी है, हल्की फुल्की सी। बहुत प्यारा लिखा है बुशरा अहमद ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही अगर किसी ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया करें। मुझे आपकी मौजूदगी का फिर पता चलता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुशरा अहमद का दिल उसको ढूंढता था। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन फ़ैसला था। हनान मजीद से राब्ते का मतलब था कि अपनी ज़ात की धज्जियाँ खुद बखेर दी जाएं, लेकिन उसे पुलिस रात से गुजरना था। पूरी रात एक ही पोजीशन में लेटे स्याह आसमान को तकते गुजरी थी। कहीं कोई आस का दिया टमटमाता नज़र नहीं आ रहा था। अब्बा की आस भरी नज़रें उसके दिल के फैसले की राह में रुकावट थीं। अब्बा की खातिर उसे ये सब करना ही होगा। फजर की अजान के साथ ही बिस्तर छोड़ते हुए उसने दिलो दिमाग में जारी जंग से नज़र चुराते हुए हतमी फैसला किया था। जाए नमाज पर बैठी तो कितनी ही देर अपनी सूनी हथेलियों को देखती आंसू बहाए गई। जिंदगी कितने रंग दिखा चुकी थी और कितने रंग उसके लिए अभी अपने दामन में समेटे हुए थी। ये कयास आराई कबल अज़ वक्त थी। मुझे हनान मजीद से मिलना है। हनान मजीद मीर से। उसका विजिटिंग कार्ड तक तो था नहीं उसके पास। हाँ, दफ्तर की बिल्डिंग वही थी, मजीद अंकल वाली। एड्रेस बाबा ने उसे इतनी अच्छी तरह समझा दिया था कि वो बगैर किसी दिक्कत के उस वक्त रिसेप्शन पर खड़ी थी। किस सिलसिले में? रिसेप्शनिस्ट ने पेशावराना मुस्कुराहट चेहरे पे सजाई थी। पर्सनल इशू है। उसने पेशानी पे आए नमी के कतरे टिश्यू पेपर में जज्ब किए। आपकी अपॉइंटमेंट है उनके साथ? लड़की एकदम संजीदा हुई थी। जी नहीं, लेकिन आप उन्हें बता दें कि उसके लबों की बात अधूरी रह गई। ऑफिस का दरवाज़ा खुला था और अंदर से दो खुशपोश और खुश मिजाज अफराद बरामद हुए। हनान मजीद को देखकर उसके दिल की धड़कनें एक बार फिर मुंतशिर हुई थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसका बस चलता तो वहीं खड़े खड़े गायब होकर अपनी उस गलती का इजाला कर देती। सर, ये मोहतरमा आपसे मिलना चाहती हैं। हनान अपने मेहमान को अलविदा कहकर पलटा ही था कि रिसेप्शन वाली लड़की ने उसे आगाह किया। जी किस सिलसिले में? हनान ने एक लम्हा रुक कर उसकी शक्ल बगौर मुलाहिजा की थी। चेहरे पर शनासाई की कोई रमक ना जागी। मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? अपनी खफत मिटाते हुए उसने कदरे हमवार लहजे में कहा तो वो ना समझी के आलम में उसे देख कर रह गया। प्रोफेशनल लाइफ में रोज़मर्रा कई बार उस सूरत हाल से गुजरना पड़ता था। अमूमन जॉब के ख्वाहिशमंद ख़वातीन हज़रात जब किसी सिफारिश के साथ उसके पास आते थे तो अकेले में मुलाकात की डिमांड ही करते थे, लेकिन उस लड़की के चेहरे के तासुरात उसकी अंदरूनी कशमकश के आयनादार थे। सो कुछ सोचकर उसने अपने ऑफिस का दरवाज़ा उसके लिए वाह किया था। जी फरमाइए। टेबल पर उसके मुकाबिल बैठते हुए वो मतलब की बात पर आया था। मैं अबीरा एतज़ाज़ हूँ। उसने यूँ बताया जैसे अबीरा एतज़ाज़ होना कोई जुर्म हो। अबीरा एतज़ाज़? मुकाबिल के लबों ने उसका नाम दोहराया था। आंखों में उलझन लिए उसने अपने सामने सर झुकाए बैठी उस लड़की को देखा था और अगले ही पल ज़हन ने शनाख्त के मराहल तय कर किए थे। कैसी हैं आप? जब पहचान लिया था तो हाल अहवाल पूछना भी लाजमी था। अबीरा ने झुका सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मैं ठीक हूँ। अब आपको याद कर रहे थे। उनकी तबीयत ठीक होती तो वो राब्ता करते आपसे। उसने एक ही सांस में अपनी आमद का मकसद बयान किया। खैरियत? वो चौंका। क्या हुआ उन्हें? 1 माह पहले फालिज का अटैक हुआ था। घर का एड्रेस आपको मालूम है ना? वो गालिबन उसकी आमद को कंफर्म करना चाह रही थी। हनान ने बेख्तियार इस बात में सर हिला दिया था। बाबा की ज़िंदगी में कई बार वहाँ गया था। रास्ते कौन सा बदलते हैं। ओके, मैं चलूँगी। आपका काफ़ी वक्त लिया। वो एकदम से खड़ी हो गई। वो उसकी अचानक आमद पर इस कदर हैरान था कि उसे रस्मी तौर पर भी रोक ना पाया। वो जिस तरह आई थी ऐसे ही चली भी गई। वो इस्तरारी अंदाज में तीसरी मंजिल पर मौजूद अपने ऑफिस की खिड़की के पास आकर खड़ा हुआ था। ब्लाइंड्स हटाने पर नीचे का मंजर वाज़ेह हुआ था। वो रोड पर खड़ी ट्रैफिक के सील रवां के थमने के इंतज़ार में खड़ी थी। हनान को अपनी लापरवाही पर अफसोस सा हुआ। कम अज़ कम वो उसे ड्रॉप तो करवा ही सकता था। इससे पहले वो ड्राइवर को कॉल करता वो अपने रूट की बस में सवार हो चुकी थी। वो गहरी सांस लेकर टेबल तक पलट आया। उस लड़की के कपकपाते लब और उदास आंखें उसे डिस्टर्ब कर रही थीं। बाबा, आपने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। रिवॉल्विंग चेयर की पोस्ट से सर टिकाकर आंखें मूंदते हुए उसने मरहूम बाप से शिकवा किया था। हर दिन पिछले दिनों की निस्बत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरने लगा था। मामलात थे कि उलझे जा रहे थे। बहरोज़ भाई और सुमैर ने बाबा के वेल सेटल्ड कारोबार को डबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कुछ उन्हें मामा की भी शय थी जो वो इतने अरसे अपनी मनमानी करते रहे। हनान को अच्छी तरह याद था कि बाबा अपने आखिरी दिनों में बारहा उससे इन दोनों के रवैयों की शिकायत करते हुए लौट आने को कहते रहे। वो हर बार उनसे जल्द वापसी का वादा कर लेता, लेकिन दियारे गैर में भी बहुत बखेड़े थे उसकी जान पर।
یوں وہ آج کل کا کہتے کہتے اس دن پاکستان پہنچا جب بابا دنیا کی الجھنوں سے آزاد ہو کر اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے مون چکے تھے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق تھا جس سے نکلنے میں اسے مہینوں لگے۔ جب اس نے آفس جوائن کیا تو پتہ چلا کہ جو کچھ بابا کی زندگی میں ہو چکا تھا اب حالات اس سے بھی سوا تھے۔ اب تو ماما کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ سمیر تو بے شک ناتجربہ کار تھا، لیکن بہروز بھائی کیوں سب سنبھال نہیں پائے، یہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مست اور مگن تھا، جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے کی بنیاد پر زندگی گزرنے کا قائل۔ اگر کوئی مشکل میں تھا تو وہ حنان تھا، کچھ اس کی طبیعت میں احساس ذمہ داری تھا، تو کچھ بابا کی زندگی بھر کی محنت رائے گاہ نہ جانے کی چاہ۔ وہ گزرتے 2 برسوں میں صحیح معنوں میں مشین بن کر رہ گیا تھا۔ کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ فرصت سے بیٹھ کر زندگی کے کھاتے میں اپنے سود و زیاں کا حساب کتاب کرتا۔ ایک دادی تھیں جو اس کو یوں دن رات ایک کرتے دیکھ کر کوڑھا کرتی۔ تو میرے مجید کا عکس ہے، اس کی طرح زمانے بھر کا غم سمیٹے ہوئے اپنے اندر۔ وہ جھریوں زدہ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھام کر اپنے بیٹے کا چہرہ کھوجتی۔ آپ کو ابا سے بہت پیار تھا نا دادی جان؟ وہ ان کی جھلملاتی آنکھیں دیکھ کر سوال کرتا۔ اولاد سے کسے پیار نہیں ہوتا، اور وہ تو میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ اپنے تئیں اس کے بھولپن پر ہنس دیتی اور وہ بے اختیار ان کا موازنہ اپنی ماں سے کرنے لگتا، جن کی آنکھوں میں اس نے آج تک مامتا کے یہ جھلملاتے رنگ نہیں دیکھے تھے۔ بہروز بھائی اور سمیر بھی تو ہیں، ہر حال میں خوش رہنے والے۔ میں پتہ نہیں کیوں لوگوں سے اتنی توقعات وابستہ کر لیتا ہوں کہ پھر مطمئن نہیں ہو پاتا۔ وہ اس میں بھی خود کو قصوروار ٹھہراتا تھا۔ بہرحال اب تو وہ گزرے دنوں کی یہ ساری باتیں بھول چکا تھا۔ نہ صرف یہ سب کچھ بلکہ ساتھ ہی اپنی زندگی سے وابستہ ایک اور حقیقت کو بھی یکسر فراموش کر چکا تھا، جس نے اس دن اچانک اس کے آفس آ کر اپنے وجود کی پہچان کروائی تھی۔ وہ بابا کی ہر بات پر آنکھیں موند کر اعتبار کرتا تھا۔ اس دن اسے اچھی طرح یاد تھا بابا نے کہا تھا، حنان میں تم سے تمہاری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے کا اختیار مانگوں تو؟ انہوں نے اپنی اسٹڈی میں اسے بلا کر ڈائریکٹ ہی استفسار کیا تھا۔ میں نے آپ کو کبھی کسی بات کے لیے انکار کیا ہے کیا؟ اس نے الٹا سوال داغا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنے دل کی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ بابا ہچکچا رہے تھے۔ میرے دل کی مرضی آپ کی کسی بھی خواہش سے بڑھ کر نہیں۔ سو میرے عظیم والد محترم آپ حکم کیجیے۔ وہ گھوم کر ان کی کرسی کی پشت پر آ گیا۔ تم اعتزاز کی بیٹی سے شادی کرو گے؟ انہوں نے فوراً سوال کیا تھا۔ میں اور شادی؟ اس نے ان کی بات تو جیسے سنی ہی نہیں۔ اگر تمہیں اعتراض ہو تو کوئی بات نہیں۔ بابا کی آنکھوں کی جوت کچھ مدھم سی ہوئی تھی۔ بات اعتراض کی نہیں بابا، ابھی میری تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، میں نے کریئر بنانا ہے ابھی۔ وہ آنکھوں میں الجھن لیے گھوم کر ان کے مقابل آ بیٹھا۔ اس کا بھی حل ہے، وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئے۔ ابھی ہم صرف نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی کچھ سالوں بعد جب تم اسٹیبلش ہو جاؤ گے جب کروا لیں گے۔ بابا کا ہوم ورک مکمل تھا۔ لیکن بابا ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہے، اور ماما بھلا مانیں گی؟ اس نے ان کی توجہ ایک اور پہلو کی طرف دلوائی۔ خبردار اپنی ماما کے سامنے کوئی ذکر بھی کیا تو تمہیں معلوم ہے نا وہ اعتزاز کے نام سے بھی خار کھاتی ہے۔ یعنی آپ میرا خفیہ قسم کا نکاح کروانا چاہتے ہیں؟ اتنی سنجیدہ گفتگو کے دوران بھی اسے ہنسی آ گئی۔ فی الحال کچھ ایسا ہی ہوگا۔ تم مجھے صرف یہ اطمینان دلا دو کہ تمہیں کوئی اور لڑکی تو نہیں پسند، کوئی کمٹمنٹ تمہاری، کیونکہ بیٹا میں یہ نہیں چاہتا کہ انجانے میں ہی صحیح تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی نہ ہو جائے۔ بابا نے بغور اس کا چہرہ جانچا۔ کمٹمنٹ تو میری کوئی نہیں ہے بابا، لیکن آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیں۔ ماما سے اس بات کو چھپا کر آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ راز تو رہے گی نہیں، لیکن تب آپ کی ذمہ داری ہوگی ساری سچویشن کو ہینڈل کرنا۔ اس نے انہیں صورتحال کی نزاکت سے آگاہ کرتے ہوئے گویا فری ہینڈ دیا۔ اوکے ڈن، ڈونٹ وری۔ وہ ایک دم پرجوش ہوئے۔ ابھی تو مجھے اعتزاز سے بھی بات کرنا ہوگی، اور اسے منانا تمہیں منانے سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ بھابھی کی اچانک وفات کے بعد وہ اب بیرا کی ازحد ٹینشن لیے بیٹھا ہے۔ دور پار کے رشتہ داروں سے کے سوا اس کا کوئی نہیں۔ آنسوؤں سے روتا ہے باقاعدہ بھابھی کو یاد کر کے، اور ابیرا کے مستقبل کا سوچ کے۔ اسے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اس کی زندگی کے دن بھی بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ہر ارے غیرے کو بلا لیتا ہے رشتہ دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے اسے تفصیل بتائی جو اس نے قدرے غیر دلچسپی سے سنی تھی۔ لیکن حنان ایک بات کی میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرا یہ فیصلہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ میرے چاروں بچوں میں صرف تم ہو جس میں مجھے اپنی ذات کی جھلک نظر آتی ہے، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ جیسی آرٹیفیشل زندگی میں نے گزاری ہے تم اپنے لیے کبھی بھی پسند نہیں کرو گے۔ سو مائی ڈیئر سن، میں تمہاری زندگی میں وہ سارے رنگ بھرنا چاہتا ہوں جن کے کبھی میں نے خواب دیکھے تھے۔ بابا کے لہجے میں ان کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیوں کی چبھن تھی۔ حنان انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ بابا اتنی آسانی سے اپنا اندر کسی کے سامنے نہیں کھولتے تھے، لیکن اس وقت انہیں دیکھ کر ان کے اندرونی کرب کا اندازہ ہو رہا تھا۔
او بابا، آپ نے گارنٹی دی تھی کہ ساری سچویشن آپ خود ہینڈل کریں گے، لیکن مجھے بتائیں اب میں کیا کروں؟ وہ گزشتہ ایک ہفتے سے اسی بھیڑ بند کا شکار تھا۔ اعتزاز انکل سے تو وہ اسی دن بھی جا کر مل سکتا تھا، لیکن اس کی صورت دیکھ کر جو سوال انہوں نے کرنا تھا اس کا جواب اس کے پاس تاحال نہ تھا۔ ماما اس کے لیے ایشل کو نظر میں رکھے ہوئے تھی، جو فروا کی نند تھی۔ فروا ان 3 بھائیوں کی چھوٹی اکلوتی بہن تھی، جو ہر دوسرے روز ایشل نامہ کھول کر بیٹھ جاتی تھی۔ ماما بھی حنان پر دباؤ بڑھائے جا رہی تھی۔ ایسے میں اپنے نکاح کی خبر بریک کرنا ابیرہ اعتزاز کی زندگی کو عذاب بنا دینے کے مترادف تھا۔ ماما نے زندگی میں اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر انکار سننا نہیں سیکھا تھا۔ وہ یہی چاہ رہا تھا کہ پہلے ماما کو ذہنی طور پر تیار کر لے، پھر حقیقت ان کے سامنے لائے، لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی وہ یہ کام نہ کر سکا تھا۔ اس دن بھی ناشتے کی ٹیبل پر اپنے مقابل ماما کو آ کر بیٹھتے دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ ماما اپنی بے حد مصروف زندگی میں روٹین سے ہٹ کر کسی کے لیے چند لمحے نکالتی تھی تو وہ بے سبب نہیں ہوتا تھا۔ آج فروا کو سسرال میں ڈنر پر انوائٹ کیا ہے میں نے، انہوں نے نیوز پیپر اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے اسے مطلع کیا تو وہ جانتے بوجھتے بھی انجان بنا۔ حنان، انہوں نے تنبیہی انداز میں اسے گھورا، میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ڈنر پر تمہاری موجودگی ضروری ہے، ایشل بھی آئے گی۔ ماما پلیز، اس نے احتجاج کیا، میں نے آپ کو کلیئر بتا رکھا ہے کہ ایشل میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں اور ابھی میرا شادی کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں، اور ہر دفعہ کی طرح میں آج بھی یہی پوچھوں گی کہ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، انہوں نے ہونٹ سکیڑے، مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ اپنی دادی سے تمہاری جو لمبی لمبی میٹنگز ہوتی ہیں ان کا یہی انجام ہوگا۔ کیسا انجام؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ماما دن چڑھے سو کر اٹھتی تھی، پھر سارے دن کی سوشل ایکٹیویٹیز کے بعد رات گئے گھر آتی تھی، لیکن اس کے معمولات کی ایک ایک خبر ان کے پاس ہوتی تھی۔ اگر تم اپنی پھپھو کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی مجید کو مجھ سے دور کرنے کے جتن کیے۔ ماما کی سوچ سسرال اور سسرال سے وابستہ رشتہ داروں کے بارے میں وہی روایتی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، عائشہ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے، اس نے حتی الامکان ٹھنڈے لہجے میں کہا، اور وہ دوسری، انہوں نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے نام یاد کرنا چاہا۔ کم آن ماما، فاطمہ بہت چھوٹی ہے ابھی، اور میں نے ان دونوں کو ہمیشہ اپنی بہنیں سمجھا ہے۔ آپ کم از کم یہ خدشہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں پھپھو کے گھر شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ویسے بھی پھپھو بہت خوددار ہیں، وہ مجھ سے پیار ضرور کرتی ہیں لیکن ایسی کوئی سوچ ان کے ذہن میں نہیں۔ اس نے بڑے رسان سے اپنی اور پھپھو دونوں کی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی۔ ہاں، صرف خودداری ہی تو ہے تمہارے باپ کے خاندان میں۔ وہ زہر خند ہوئیں، وہ لب بھینچ کر خاموش رہا۔ بہرحال فروا اور اس کے سسرال والے آ جا رہے ہیں۔ ماما اس بار اس کا جواب سنے بغیر ٹیبل سے اٹھ گئی تھیں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا، الجھی ہوئی طبیعت اور الجھ گئی تھی۔ نہ جانے وہ ماما سے 2 ٹوک بات کیوں نہیں کر پاتا تھا، ورنہ سمیر اور بہروز بھائی بھی تھے ماما کی طرح ہی منہ پھٹر بد لحاظ۔ شادی کے معاملے پر انہوں نے البتہ ماما کو مایوس نہیں کیا تھا، شاید ان سب لوگوں کے مفادات مشترکہ تھے، صرف وہی تھا جو مفادات کے اس کھیل میں اپنی پوزیشن خود واضح نہیں سمجھ پایا تھا۔ آفس جانے کا ارادہ ملتوی کرتے وہ دادی کے پاس اٹھ آیا۔ دادی کی دنیا اس چھوٹی سی انیکسی تک محدود تھی جہاں بابا کی ڈیتھ کے بعد ماما نے ان کو منتقل کر دیا تھا۔ حنان نے اس پر بھی پرزور احتجاج کیا، لیکن دادی نے خود ہی اس کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر لیا۔ اب بھی اس کے قدم انیکسی کی طرف بڑھ گئے، جو گھر کی مرکزی عمارت سے ہٹ کر لان عبور کر کے دوسری طرف ذرا سی پیچھے آ گیا۔ میرا بیٹا، دادی کی آنکھیں اس کو دیکھتے ہی روشن ہو جاتی تھیں۔ جی دادی، وہ ان کی گود میں سر رکھ کر تخت پر نیم دراز ہو گیا۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ آج صبح سے میرا دل تمہارے لیے اداس تھا۔ اچھا، پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بلوایا؟ اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ تو خود آئے گا۔ ان کے نرم لیکن نہیں انگلیوں کا لمس وہ اپنے بالوں میں محسوس کر رہا تھا۔ کیا بات ہے حنان، تو پریشان ہے؟ جب کافی دیر تک آنکھیں مندے وہ یوں ہی لیٹا رہا تو دادی نے پرسوچ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائیں۔ ہاں ہوں تو، اس نے چھپایا نہیں۔ میری بات مان لے تو اپنا گھر بسا لے، سکھی ہو جائے گا۔ ماما کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے، وہ تلخ سی ہنسی ہنسا۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ دادی کی انگلیاں اس کے بالوں میں تھم گئی تھیں۔ فروا کی نند پسند کر رکھی ہے انہوں نے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں کچھ نہیں چاہتا، لیکن کیا؟ دادی نے اس کی ادھوری بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر سوال کیا۔ حنان، تو کچھ بھول تو نہیں رہا؟ ان کی آواز آہستہ ہوگی۔ حنان نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ دادی، آپ کو معلوم ہے، وہ ایک لمحہ کے 1000ویں حصے میں جان گیا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ ہاں، مجید مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے، اور یہ تو بہت بڑا فیصلہ تھا جو اس نے صرف تیرے لیے کیا تھا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا، گزرے دن کی یاد نے ان کے چہرے کو روشن کر دیا تھا۔ لیکن مجھے بتائیں، میں اب کیا کروں؟ ابیرہ آئی تھی میرے آفس سے، اعتزاز انکل نے بلوایا ہے مجھے۔ تو گیا ملنے؟
کہاں جا سکا ہوں دادی، یہی تو مسئلہ ہے کہ ان سے جا کر کیا کہوں گا۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو بالآخر تیار ہو گیا۔ اگر میں اس لڑکی کو لے کر یہاں آتا ہوں اپنی بیوی کی حیثیت سے، تو ماما کا آپ کو معلوم ہے نہ صرف طوفان کھڑا کریں گی بلکہ اس لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دیں گی۔ اور دوسری طرف اگر میں نکاح کی طرح رخصتی بھی خاموشی سے کروا کر اسے الگ گھر میں رکھوں تو بھی یہ بات زیادہ عرصہ تک چھپ نہیں رہ سکتی۔ اور ویسے بھی میں یہی چاہوں گا کہ جو مقام بہروز بھائی اور سمیر کی بیویوں کا اس گھر میں ہے وہی میری بیوی کو بھی ملے۔ اگر ماما اسے قبول نہیں کریں گی تو باقی لوگوں کے رویے کی کیا گارنٹی ہے، اور میں کم از کم یہ برداشت نہیں کروں گا۔ لیکن حنان، تو اعتزاز کے پاس فوراً چلا جا، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی، ورنہ وہ یوں عبیرہ کو تیرے آفس نہ بھیجتا۔ دادی کے لہجے میں تشویش تھی۔ انہوں نے اگر رخصتی کا کہا تو اس کا مسئلہ وہیں پر تھا۔ دیکھ لیں گے، تو اس سے مل کر آ، اسے اطمینان ہو جائے گا۔ دادی نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو اس نے بھی سر ہلا دیا۔ شام کو ہی جاؤں گا، اس نے ارادہ کیا۔ شام کو اعتزاز انکل کے گھر کی طرف جانے والے راستوں پر گاڑی بغیر کسی دقت کے رواں دواں تھی۔ کئی مانوس سی گلیاں مڑ کر اگلی گلی نسبتاً کم چوڑی تھی۔ گاڑی وہیں کھڑی کر کے اس نے لاک کی اور گلی کی سمت قدم بڑھا دیے۔ 1 2 3 4 بچپن کی گنتی تھی۔ 4 دروازے چھوڑ کر 5واں دروازہ اعتزاز انکل کا تھا۔ ڈور بیل بجنے کی آواز باہر گلی تک آ رہی تھی۔ تیسری بیل پر قدموں کی چاپ ابھری۔ کون ہے؟ آہستہ آواز میں اندر سے پوچھا گیا۔ آواز یقیناً عبیرہ کی تھی۔ اتنا اندازہ تو حنان کو ہو گیا تھا۔ میں ہوں حنان، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ دروازہ کھول کر سائڈ پر ہو گئی۔ بڑا سا صحن عبور کر کے برآمدے میں پڑی کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے وہیں رک گئی۔ اعتزاز انکل کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں عبیرہ کو دیکھا۔ ان کا انتقال ہو گیا، عبیرہ نے مشینی انداز میں جواب دیا۔ حنان کو شوق لگا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے پھر کھڑا ہو گیا۔ 4 روز پہلے عبیرہ کرسی کی پشت پر انگلی سے کچھ لکھ رہی تھی۔ حنان سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر لیٹ ہو گیا تھا۔ گھر میں اور کون ہے؟ گھر کی خاموشی محسوس کر کے وہ چونکا۔ کوئی نہیں۔ عبیرہ کے گلے میں پھندا سا لگ گیا۔ اعتزاز انکل کی کہانی بابا نے سنائی تو تھی۔ سوتیلے بہن بھائی اور دور پار کے رشتہ دار سب ہی خود غرض تھے۔ اسے یقین آ گیا۔ رات میں پڑوس سے آپا جی آ جاتی ہیں جنہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھایا تھا۔ بمشکل اس نے بات پوری کی۔ وہ کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ ذہن کئی اطراف میں گردش کر رہا تھا۔ اگر اس لڑکی کا بھی اور اپنا رشتہ بھول بھی جائے تو اعتزاز انکل کی بیٹی کو بھی وہ یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں اور اگر کسی ہاسٹل میں رہائش مل جائے تو۔ وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ وہ سب تو ہو جائے گا یار۔ حنان کسی اور ہی سوچ میں تھا۔ میں اپنے ڈاکومنٹس آپ کو دے دوں؟ وہ فوراً سے پیشتر جواب چاہ رہی تھی۔ کیا پتہ یہ ایک بار چلے گئے تو پھر آئیں بھی یا نہ آئیں، اس لیے وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ یہ الگ بات، اس کا مسئلہ بھی صرف وہی حل کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ آپ تیاری کر کے رکھیے گا۔ آپا جی کو بھی بلوا لیجیے گا۔ ان سے مل کر میں کل آپ کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ گیا تھا۔ کہاں؟ وہ سراسیمہ ہو گئی۔ فی الحال اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، کچھ اور دیکھوں گا۔ دیکھ لیجیے گا سامان مختصر ہو، باقی گھر لاک کر دیں گے۔ لیکن آپ مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ وہ بدستور پریشان تھی۔ آپ بے فکر رہیں، آپ میری ذمہ داری ہیں، میں پوری دیکھ بھال کر کے ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ اس نے اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے تسلی دی۔ یہ اور بات کہ ذمہ داری کا لفظ بولتے ہوئے اسے اپنے آپ سے شرم آئی تھی۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہ باہر نکلا تو کئی لوگوں نے گلی میں چونک کر اسے غور سے دیکھا۔ عبیرہ کی آکورڈ پوزیشن کا سوچ کر وہ ایک بار پھر شرمندہ ہو گیا۔ بہرحال سردست تو اسے پھپھو کے گھر جا کر ہی اس مسئلے کو حل کرنا تھا۔ پھپھو کو مختصراً ساری بات بتا کر اس نے فی الحال عبیرہ کی رہائش کی بابت دریافت کیا۔ پھپھو اور پھپھا اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ شہر کے نسبتاً بہتر علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ پھپھو کا ایک ہی بیٹا تھا جو 2 سال سے بسلسلہ روزگار ملیشیا میں مقیم تھا۔ پھپھا ریٹائرڈ پرنسپل تھے اور پھپھو کی طرح ہی شفیق اور ملنسار۔ حنان کی زبانی پورا قصہ سن کر انہوں نے پہلے تو اس کی لاپرواہی اور غفلت پر شدید افسوس کا اظہار کیا اور پھر پھپھو سے کہا کہ حنان کے ساتھ جا کر کل وہ خود عبیرہ کو لے کر آئیں تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ حنان کے سر سے ایک بڑا بوجھ سرک گیا تھا، لیکن ابھی اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ زندگی کی ترجیحات کو ازسر نو ترتیب دے کر اس نے بہت سی چیزوں کا ازالہ کرنا تھا۔ رات سوتی جاگتی کیفیت میں گزری تھی۔ آپا جی نے تو ساری بات سن کر خاصے اطمینان کا اظہار کیا تھا، لیکن اسے عجیب سی بے کلی تھی۔ آنے والے شب و روز کیسے ہوں گے؟
उसे अंदाज़ा था। चुपचाप बहुत से आंसू उसकी आंखों के किनारों से निकलकर तकिए में जज्ब होते रहे। अम्मी की डेथ के बाद तो उसे बाबा का सहारा था। वो संभल गई थी, लेकिन बाबा के बगैर तो वो बिल्कुल बेसाहिबा हो गई थी। लेकिन तल्ख हकीकत थी कि किसी के जुदा होने से ज़िंदगी नहीं रुकती। सो वो भी ना चाहते हुए ही सही, लेकिन ज़िंदगी की दौड़ में शरीक थी। उस घर में उसकी मामा और बाबा की यादें थी। उसको छोड़ना उसके लिए इंतहाई मुश्किल काम था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो ये मुश्किल काम भी कर गुजरेगी। अपने डॉक्यूमेंट्स, अम्मी बाबा की कुछ तस्वीरें और चंद जोड़े जो निस्बतन बेहतर हालत में थे, उसने रात को ही पैक कर लिए थे। अब तो उसे इंतज़ार था रात गुजरने का और फिर नया दिन तुलू होने का। अजानों से ज़रा देर पहले उसकी आंख लगी थी। ख्वाब में उसने बाबा को मुस्कुराते देखा था, जैसे उसे हौसला दे रहे हों। हकीकत में उसे बड़ी ढारस मिली थी। खिलाफ़े तवक्को हनान ठीक 10 बजे फूफो के साथ उसके घर पहुंच गया था। फूफो बहुत मोहब्बत से मिली, एतजाज़ अंकल का अफसोस किया और काफ़ी देर तक गले से लगाकर उसे तसल्ली दी। ज़रा सी मोहब्बत पाकर उसकी आंखें टप टप बरसने लगीं। सूजी हुई मुतवर्रम आंखें उसके रत जगह का पता दे रही थीं। बाबा के बाद वो अपनी माँ, दादी और बहन भाइयों के बावजूद खुद को तन्हा महसूस करता था, और ये लड़की हकीकतन कितनी तन्हा थी। हनान ने तासुफ से लब भींच लिए। फूफो ने आपा जी के साथ मिलकर घर को लॉक किया। वो तो सुन होते वजूद के साथ दीवार से लगी खड़ी थी। अपना घर तो हर लड़की को छोड़ना पड़ता है, लेकिन ऐसी रुखसती किसी की ना हो। उसको लगा उसने अपने आंसुओं को ना बहने दिया तो उसका दिल फट जाएगा। हनान ने उसका सामान गाड़ी में रखा और वो आपा जी से मिलकर फूफो के साथ गाड़ी में आ बैठी। गाड़ी जाने पहचाने रास्तों से गुजर रही थी। ये उसका अपना शहर था, लेकिन उस वक्त उसे सारे मंजर अनजाने लग रहे थे। फूफो के घर उसका वालेहाना इस्तकबाल हुआ। आयशा और फातिमा दोनों ने उसे भरपूर प्रोटोकॉल दिया। फूफा जान भी बहुत मोहब्बत और अपनायत से मिले। दिल को यकगुना ढारस हुई। उम्मीद है यहाँ आपको कोई मसला नहीं होगा। आयशा और फातिमा अच्छे मिजाज की हैं तो कज़न्स, लेकिन मेरे लिए बहनों की तरह हैं। उम्मीद है उनके साथ आपका अच्छा टाइम गुजरेगा। फुफ्फो किचन में गई तो हनान ने उसे मुखातिब किया। आप आया करेंगे यहाँ? अबीरा ने अटकते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल आया करूँगा। वो ज़रा सा मुस्कुराया। वैसे आप मेरा नंबर भी ले लें, अगर कोई मसला हो तो कॉल कर लीजिएगा। हनान उसकी परेशानी समझ रहा था। फ़ोन है ना आपके पास? उसे अचानक ही ख्याल आया। वो खफ़्फ़ज़दा से अंदाज में नफ़ी में गर्दन हिलाकर रह गई। घर पर पीटीसीएल था, बाबा के पास मोबाइल भी था जो उनके आखिरी दिनों में ख़राब हुआ तो फिर सही ही नहीं करवाया जा सका। इट्स ओके, मैं ला दूंगा। हनान ने कोई और सवाल नहीं किया। मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं कुछ दिनों तक खुद ही ले लूँगी। डोंट वरी, मैंने कल भी कहा था कि आप मेरी जिम्मेदारी हैं। अगरचा मुझसे इस सिलसिले में बहुत कोताही हुई है, बट इट्स नेवर टू लेट। और मेरा ख्याल है मजीद मीर और एतजाज़ अहमद के माबैन जो ताल्लुक़ था वो इतना मजबूत था कि अगर तुम मेरे निकाह में ना भी होती तो मैं फिर भी वही करता जो अब कर रहा हूँ। बात के इख्तिताम तक वो आपसे तुम पर आ गया था। निकाह के लफ्ज़ पर अबीरा नज़रें झुकाकर रह गई। शुक्र है ये हकीकत याद है उनको अब तक। उस दिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रुका था, लेकिन अगले रोज़ ऑफिस से वापसी पर आया तो उसके लिए मोबाइल भी ले आया था। इसमें मैंने अपना नंबर भी महफूज कर दिया है। वो बीरा से बात कर रहा था और फुप्पो दोनों को साथ साथ खड़ा देखकर खुश हो रही थी। अल्लाह दोनों के दिलों में मोहब्बत पैदा करे। कितनी अच्छी जोड़ी है। उन्होंने दिल से उनकी खुशियों के लिए दुआ की थी। अबीरा का दिल तो किसी हद तक लग ही गया था। आयशा और फातिमा उसे एक लम्हा को भी अकेला नहीं छोड़ती थी। कहने को उस घर में 4 अफराद थे, लेकिन फिर भी खासी रौनक लगी रहती थी। अबीरा ने किचन के कामों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। अब उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक यहाँ रहना था तो अपनी जगह खुद बनानी थी। फुफ्फो, मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ। वो फुफ्फो के पास बैठी उनकी कमीज़ में बटन टांग रही थी कि अचानक कुछ ख्याल आने पर बोली। फुफ्फो की अच्छी नेचर के बायस वो कुछ ही दिनों में उनसे काफ़ी मानूस हो गई थी। मुझे तो बेटा कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि तुम हनान से मशवरा कर लो। फुफ्फो ने कपड़े समेटते हुए उसे देखा। वैसे ये ख्याल तुम्हारे जहन में आया कैसे? किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बगैर झिझके मुझे बता दिया करो। तुम मेरे लिए आयशा और फातिमा की तरह आई हो बेटा। फुप्पो समझी कि वो अपनी किसी ज़रूरत के बायस ऐसा कह रही है। नहीं फुप्पो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं महज इसलिए कह रही थी कि ज़रा मसरूफियत हो जाएगी। वहाँ तो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो काफ़ी वक्त गुजर जाता था। चलो देखते हैं। फुप्पो ने टाल दिया। वो हनान से बिना पूछे उसे कोई जवाब नहीं देना चाह रही थी। उन्होंने हनान को फ़ोन करके उसे अबीरा की ख्वाहिश के बारे में बताया। जॉब की क्या ज़रूरत है फुप्पो? जॉब के साथ कई मसाइल हल होते हैं। वो घर में रहने वाली सादा सी लड़की है, वो हर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती। बहरहाल मैं 2-4 रोज़ में चक्कर लगाऊंगा तो उससे बात करूंगा। लेकिन फिर 2-4 दिन की जगह 2 हफ्ते गुजर गए। फुप्पो दादी के पास गई थी। वहाँ से पता चला कि वो किसी एग्जीबिशन के सिलसिले में जापान गया हुआ है। मजीद भाई ने इस लड़की को मुसीबत में डाल दिया। माँ और भाइयों के दोहरे मेयार, कारोबारी मसरूफियत, एक अकेली उस जान करे तो क्या करे।
ماں کے سامنے پھپھو نے دل کے جذبات کا اظہار کیا۔ سچ بتاؤں اماں، مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آتا ہے۔ حنان اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر نبھانا تو چاہ رہا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ جذباتی لحاظ سے اس کی اس لڑکی کے ساتھ کوئی وابستگی تو ہے نہیں کہ اس کے لیے پوری دنیا کے سامنے ڈٹ جائے، لیکن 1 آدھ سال یہ معاملہ ایسے ہی لٹکتا رہا تو اس لڑکی کا کیا بنے گا؟ سچ پوچھیں تو مجھے ہول آتا ہے۔ پھپھو بھی اتنے دنوں سے کسی سامنے کی تلاش میں تھی تو اپنا تجزیہ لے کر بیٹھ گئی۔ ہاں مشکل تو ہے عافیہ، تو دونوں بہویں دولت کے پلڑے میں تول کر لائی ہے، لیکن میری مجید کی نیت صاف تھی، اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا۔ دادی نے انہیں تسلی دی۔ تو اسے مجھ سے ملوانے تو لے آتی، کیسی ہے وہ؟ اعتزاز کی بیوی تو بہت خوبصورت تھی۔ دادی کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ بہت پیاری ہے اماں، ابیرہ بھی، لیکن میں یہاں نہیں لا سکتی، بھابھی کو بھنک بھی پڑ گئی نا تو بہت برا ہوگا۔ چل اچھا موسم ذرا بہتر ہو جائے تو میں آؤں گی تیری طرف۔ دادی نے ان کی بات سے اختلاف نہیں کیا۔ گھر آ کے پھپھو نے اسے حنان کے جاپان جانے کا متعلق بتایا تو اس کا دل افسردہ ہو گیا۔ اسے یہاں آئے 2 ماہ ہونے کو آئے تھے اور ان 2 ماہ میں مختصر سی کال کے علاوہ وہ کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ابیرہ کو خود بھی اپنے مستقبل کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے جاب کی بات کی تھی تاکہ کسی نہ کسی حد تک اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ سدا پھپھو کے گھر تو نہیں رہ سکتی تھی نا۔ بہرحال فی الوقت تو اسے حنان کی واپسی کا انتظار تھا۔ جاپان سے واپسی پر کئی دن تو اسے اپنی روٹین سیٹ کرنے میں لگ گئے۔ ایک دن دفتر سے جلد اٹھا تو پھپھو کے گھر کا رخ کیا۔ عائشہ اور فاطمہ نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ حنان تم بہت لاپرواہ ہو گئے ہو۔ عائشہ نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اب دادی اور پھپھو کے ساتھ تم بھی لیکچر دیا کرو گی مجھے؟ وہ لاؤنج میں بیٹھ گیا، سمجھ گیا تھا کہ اشارہ کس طرف ہے۔ پھپھو کدھر ہیں؟ ابو کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ کیوں، خیریت؟ ہاں بس ٹیمپریچر ہو رہا تھا 2 دن سے، خود ہی میڈیسن لے رہی تھی، لیکن آج ابو زبردستی لے کر گئے ہیں۔ اور ابیرہ؟ شکر ہے اس کا بھی پوچھ لیا، جس کا سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ چائے بنا رہی ہے، میں بلاتی ہوں اسے۔ عائشہ اٹھ کر چلی گئی۔ السلام علیکم۔ کچھ ہی دیر میں ابیرہ چائے کی ٹرے اٹھائے لاؤنج میں آئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ حنان نے موبائل اسکرین سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلے کی نسبت کمزور ہو رہی تھی وہ۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ ٹیبل پر چائے رکھ کر پلٹنے لگی کہ حنان نے اسے آواز دے ڈالی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو یہاں۔ جی۔ وہ کسی معمول کی طرح اس کے مقابل آ کر بیٹھ گئی۔ تم جاب کرنا چاہتی ہو؟ جی سوچ تو رہی ہوں۔ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کوئی فائنینشیل پرابلم ہے؟ اس نے چونک کر حنان کو دیکھا۔ اپنا فیوچر کسی حد تک سیکیور کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ 2 ٹوک بات کرے گی۔ تمہارا ماسٹرز کس سبجیکٹ میں ہے؟ حنان نے پرسوچ نظریں اس کے چہرے پر جمائیں، جیسے اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہو۔ ماسٹرز تو نہیں، گریجویشن کی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ بابا کی بیماری کی وجہ سے اس نے گریجویشن بھی جیسے تیسے مکمل کی تھی۔ اوکے، پھر پہلے تو تم ماسٹرز کرو گی، کیونکہ گریجویشن کی بنیاد پر تو تمہیں کوئی اچھی جاب نہیں ملے گی۔ حنان نے فوراً فیصلہ سنایا۔ ڈن ہو گیا، پھر میں انفارمیشن لے لیتا ہوں کہ ایڈمیشن کب ہوں گے۔ ماسٹرز تو میں پرائیویٹ بھی کر سکتی ہوں۔ اسے حنان کی اپنے متعلق فیوچر پلاننگ مایوس کر گئی تھی۔ ایک دفعہ بھی تو اس نے اسے آئندہ زندگی کے حوالے سے کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ انہی دنوں اچانک عائشہ کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اس کے جیٹ امریکہ میں مقیم تھے۔ وہ 2 ماہ کی چھٹیاں لے کر پاکستان آ رہے تھے، اس کے سسرال والوں نے کے نزدیک ترین تاریخ مانگ لی۔ پھپھو کے تو ہاتھ پاؤں پھول کے فوراً عائشہ میں معاذ کو کال کر کے رابطہ کیا گیا۔ اس کی چھٹی کا بھی مسئلہ تھا، لیکن اس نے جیسے تیسے کر کے اوکے کا سگنل دے دیا۔ تیاری تو پھپھو نہ جانے کب سے کر رہی تھی، لیکن پھر بھی بازاروں کے چکر لگنے شروع ہو گئے۔ ابیرہ بھی اس موقع پر اپنی تمام تر یاسیت اور پزمردگی بھلا کر ان کی مدد کروا رہی تھی۔ بازار کا زیادہ تر کام تو پھپھو اور عائشہ ہی کر رہی تھی، لیکن اس نے گھر کی طرف سے انہیں مکمل مطمئن کر دیا تھا۔ پھپھو کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی تھیں۔ ابیرہ کو مشفق سی دادی بہت اچھی لگی تھی۔ ان کی یادداشت بہت اچھی تھی۔ اسے پاس بٹھا کر وہ اس دن کی بھی جزیات اسے سناتی جس روز ابیرہ کی ماما دلہن بن کر اعتزاز احمد کے گھر آئی تھیں۔ ابیرہ پوری دلچسپی سے ان سے باتیں کرتی۔ اس دن بھی پھپھو کے سسرال سے مہمان آنے والے تھے۔ وہ ان کے لیے تیاریوں میں مصروف تھی، جیولر سے جولری لے کر آئی تھیں اور بھی کئی کام تھے۔ ابھی تو رات کے کھانے میں دیر ہے، تم حنان کے ساتھ چلی جاؤ، دادی نے ان کی ٹینشن دور کرنا چاہی۔ حنان دادی سے ملنے آیا تھا۔ ارے نہیں اماں، آپ کو نصرت آپا کی عادت کا نہیں پتہ۔ اگر وہ پہلے پہنچ گئی اور میں گھر پر نہ ہوئی تو انہوں نے اس بات کو لے کر ہی منہ بنائے رکھنا ہے۔
ایسا کریں آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں سے کیا لینا ہے، میں ابیرہ کو ساتھ لے جاتا ہوں، اس کو شادی کے لیے شاپنگ بھی کروانی ہے، آپ کے کام بھی کر لیں گے ہم۔ حنان آج حقیقت میں اسی کام کے لیے آیا تھا۔ پھپھو اور دادی تو خوشی کے مارے گنگ ہو گئیں، فٹافٹ ابیرہ کو تیار ہونے بھیجا، ساتھ ہی عائشہ کو بھی آنکھ سے اشارہ کیا کہ ذرا اسے ڈھنگ کی تیاری کروائے۔ عائشہ دادی کا اشارہ پا کر ابیرہ کے پیچھے ہی چلی گئی، اور ابیرہ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حنان نے از خود اس کا نام لیا ہے۔ چوچنا کیے بغیر اس نے عائشہ کی ہدایات پر عمل کیا تھا۔ قدرے جھیمتے ہوئے وہ حنان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ اسے حنان کے ساتھ جاتا دیکھ کر سب لوگ خوش تھے، خوش تو وہ بھی بہت تھی۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود حنان نے دل کھول کر اسے شاپنگ کروائی تھی۔ کتنی مکمل شخصیت تھی حنان کی، اس کے ساتھ چلتے اسے خود پر رشک آ رہا تھا۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن اس کا مسکرانا، چلنا پھرنا، اس کی حرکات و سکنات سب کی سب اس کے ذہن پر نقش ہو رہی تھیں۔ کمال ہے یار، تمہارے ساتھ تو شاپنگ کرنا بہت آسان ہے، ورنہ خواتین تو سنا ہے ایک سوٹ پسند کرنے میں کئی گھنٹے لگا دیتی ہیں۔ حنان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ ابیرہ کیا جواب دیتی، وہ تو آج مکمل طور پر اس کی شخصیت کے حصار میں آئی ہوئی تھی۔ یہ دن آنے والی کئی راتوں تک اس کے خوابوں میں آنا تھا، یہ تو طے تھا۔ حنان، مصلحت پسندی اچھی چیز ہے بیٹا، لیکن کبھی کبھی مصلحت پسندی بزدلی بن جاتی ہے۔ کچھ فیصلوں کو مصلحت کے تابع نہ رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سیدھی سادی دادی نے کوئی سنی سنائی بات کہی تھی یا اپنی زندگی سے سیکھا سبق اسے سکھانا چاہا تھا، وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ لیکن دادی پھر بھی، وہ شاید ان کی بات سے متفق نہیں تھا، لیکن کھلم کھلا اختلاف بھی نہیں کر پایا۔ تو مجھے صرف یہ بتا کہ تیری زندگی میں آج جو گم و گو کی کیفیت ہے، اس کا سرا مجید کے تیرے نکاح کے فیصلے سے جا ملتا ہے نا؟ اگر مجید اس وقت مصلحت پسندی کی چادر نہ اوڑھتا تو تیرے لیے زندگی اتنی بیزار نہ ہوتی۔ میں بیزار نہیں ہوں دادی، بابا نے اپنی طرف سے میری زندگی کا بہتر زندگی کا سبب کرنا چاہا تھا۔ اس نے فوراً باپ کو کٹہرے سے نکالا۔ میں بیزار نہیں ہوں دادی، بابا نے اپنی طرف سے میری بہتر زندگی کا سبب کرنا چاہا تھا۔ اس نے فوراً باپ کو کٹہرے سے نکالا۔ میں مجید کا فیصلہ غلط نہیں کہہ رہی، ابیرہ کو دیکھے بنا ہی میرے دل نے مجید کے فیصلے کو درست قرار دے دیا تھا، اور اب ایسی موہنی اور تابع دار بچی کو دیکھ کر تو دل سے باقاعدہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ میں نکاح کو چھپانے کے حق میں نہیں تھی، میں نے بڑا سمجھایا تھا اپنے مجید کو، لیکن وہ آنے والے وقت سے اچھی امید رکھتے ہوئے مصلحت کا شکار ہو گیا، اور اب عمل کی تمام تر ذمہ داری تیرے کندھوں پر ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے دادی؟ باہر کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، کاروباری دنیا کے اسرار و رموز سے بخوبی آگاہ وہ شخص اپنی زندگی کی الجھی ڈور سلجھانے کے لیے ضعیف العمر خاتون کی رائے کو فوقیت دے رہا تھا۔ ابھی تو شادی کے ہنگاموں سے فراغت پا کر میں ابیرہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میری دیکھ بھال کے لیے تجھے کسی ملازمہ کی ضرورت تھی نا؟ ملازمہ میرا کتنا خیال رکھ سکتی تھی یہ بھی مجھے پتہ ہے، بس اب ابیرہ کو لے چلوں گی۔ یہاں نصرت نے محاذ کھولا ہوا ہے، معاذ کی ہونے والی ساس ہے، اور اس گھر میں معاذ کی موجودگی میں ایک جوان جہان لڑکی کا وجود گوارا نہیں۔ ساری دنیا ہی خدائی فوجدار بنی ہوئی ہے۔ اور وہاں ماما جو طوفان اٹھائیں گی، دیکھ لیں، سنبھال لیں گی آپ۔ حنان کو ان کی تجویز پسند آئی تھی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دل و دماغ پر سے بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، پھر بھی دادی کا حوصلہ چیک کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کیا سنبھالنا، تیری تجویز ہے تو خود ہی سنبھالنا، دادی مسکرائیں۔ وہ سر کھجا کر رہ گیا۔ لیکن حنان، یہ سب کچھ عارضی ہوگا، تو انہیں جلد از جلد کسی فیصلے پر پہنچنا ہوگا۔ اگر تو یہ رشتہ نبھا سکتا ہے تو تجھے خود راہ بنانی پڑے گی، اور اگر تیری نظر میں کوئی دوسرا حل ہے تو بھی صحیح فیصلہ تجھ کو ہی کرنا ہوگا۔ دوسرا حل؟ حنان چونکا۔ تیری اگر پیار محبت کی شادی ہوتی تو وہ پیار تجھے تیرے اپنوں کو قائل کرنے کے قابل بناتا، تیرے اندر ہمت پیدا کرتا۔ اب چونکہ تیری کوئی دلی اور جذباتی وابستگی تو ہے نہیں اس بچی سے، ایسے میں تو اگر اس کو اس کا جائز حق دلوا سکتا ہے تو بیٹا اس سے افضل کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن تو محض بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وقت گزارنا چاہتا ہے، تو اس بچی کو آزاد کر دے۔ ابھی اس کے پاس وقت ہے، اللہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا، لیکن اگر 2-4 سال اور گزر گئے تو اس کے پاس شاید کچھ بھی نہ باقی رہے۔ دادی حنان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ پوتے کے دل و دماغ کو تحریک دینا چاہتی تھی، جو اس لڑکی کے ساتھ ساتھ حنان کے خود کے لیے بھی ضروری تھی، لیکن وہ دونوں نفوس اس تیسری ہستی سے بے خبر تھے جو دروازے کے باہر اپنی قسمت سے شاکی دونوں ہاتھ لبوں پر رکھے سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کاش دادی حنان کی طرح وقت کو ٹالے جاتی۔ تلخ حقائق کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا، اور حنان جیسے شخص کا ہو کر بھی اس کی زندگی سے نکل جانا قطعی آسان نہ تھا۔
शादी की तकरीबात में दादी की कही बातों की गूंज अगर अबीरा के कानों में आती रही तो हनान भी उससे दामन न छुड़ा सका। अबीरा ने पूरी कोशिश की कि सर झटक कर सारे ख्यालात से दामन छुड़ाकर शादी की जिम्मेदारियों में फूफा का हर मुमकिन हाथ बटाए, क्योंकि इन गुजरे चंद माह में उस घर से वाबस्ता किसी भी शख्स ने गैरियत का एहसास नहीं होने दिया। किसी हद तक वो अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गई। मायूं मेहंदी की तकरीबात निस्बतन सादगी के साथ घर में ही की गई थी, जिनमें करीबी रिश्तेदार ही मदऊ थे। हनान आया ज़रूर, लेकिन अबीरा से आमना सामना चंद एक बार ही हो सका। ये और बात कि उसका सोगवार हुसन और बहुत सी निगाहों की जद में रहा। मामा ने शादी वाले दिन उसे बिठाकर छोटा सा इंटरव्यू भी ले लिया कि वो हर इम्कान पर सोचने की आदी थी। हनान आया तो अबीरा उस वक्त मामा के पास ही बैठी थी। वो चौंक गया। उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके वो मामा के साथ वाली कुर्सी पर गिरने वाले स्टाइल में बैठा था। ये अबीरा है, एतजाज़ अहमद की बेटी। मामा ने न जाने क्या सोचकर उसका तारुफ हनान से करवाया था। जी मुझे मालूम है। हनान ने एक नज़र उसके कंफ्यूज चेहरे पर डालकर मामा को देखा। मामा चौंक सी गई। हाँ, तुम तो अपनी फूफो के घर आते जाते रहते हो, वाकिफ़ होगे ही। ये मैंने कैसे सोच लिया कि तुम नहीं जानते होगे। उनके लहजे में तंज था या अबीरा को महसूस हुआ। मैं जाऊँ आंटी? अब वो मुअद्दब सी इजाज़त मांग रही थी। माँ बेटे की इस गुफ्तगू में उसका होना गैर ज़रूरी था। अबीरा, ये दादी की मेडिसिन है, उनको कहना अभी खा लेंगी, उनके सर में दर्द था सुबह से। हनान ने उसे मेडिसिन पकड़ाते हुए जाने का इशारा किया। वो दवाई थामती सर हिलाकर पलट गई। दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई है। मैंने सोचा उनके लिए कोई केयर टेकर रख लूँ 24 घंटों के लिए। हनान उसके जाने के बाद मामा से मुखातिब हुआ। उन्होंने सर हिलाने पर इत्तफा किया। ये बात उनके लिए ज़्यादा अहम नहीं थी जिस पर वो ज़्यादा सोच विचार करती। हनान के लिए भी अभी इतना ही काफ़ी था। कदरे पुरसुकून से अंदाज में बैठकर वो हॉल का जायज़ा लेने लगा। ये और बात बार बार नज़रें भटक कर अबीरा पर जा ठहरती, जो अपनी उम्र की लड़कियों के बरक्स एक अजीब सी सोगवारियत लिए हुए थी। वो अच्छी खासी पुरकशिश लड़की थी, लेकिन छोटी सी उम्र में दुनिया ने इतने रंग दिखा दिए थे कि उसे अब कोई खुशकुन सोच उसके चेहरे पर अपना अक्स नहीं छोड़ती थी। हनान को अफसोस हुआ। दादी की कही बातें एक बार फिर उसको अपनी गिरफ्त में ले चुकी थीं। आयशा की शादी के बाद न जाने हनान ने मामा को क्या कहकर राज़ी किया था, वो नहीं जानती थी। ये उसके लिए अहम भी ना था। अहम तो ये था कि वो नेक्सी में दादी के पास शिफ्ट हो चुकी थी, जहां हनान का दिन में कम अज़ कम एक चक्कर ज़रूर लगता था। अमूमन वो सुबह की वॉक से वापसी पर दादी के पास चला आता था, क्योंकि बाकी घर तो उस वक्त महवे istirahat होता था। ये उसकी शुरू की रूटीन थी। पहले तो वो दादी को चाय भी बनाकर दे दिया करता था अगर सर्वेंट क्वार्टर से कोई ना आया होता तो। रूटीन अब भी वही थी, लेकिन अब उसके आते ही दादी के लिए हल्का फुल्का नाश्ता और हनान के लिए फ्रेश जूस अबीरा ले आती थी। ज़िंदगी काबिल कबूल हो गई थी अबीरा के लिए भी। निकाह में रहते हुए अपने दिल को बिल्कुल बेनियाज रखना उसे मुश्किल हो गया था। अबीरा के लिए फूफो के घर रहते हुए कई कई दिन बल्कि हफ्तों बाद हनान से आमना सामना होता था। दिल पर यासी सी तारी रहती थी। यूँ लगता था कि जैसे ज़िंदगी के काफ़िले को आर्जी पड़ाव नसीब हुआ हो और दर आने वाले सफ़र का खौफ असाब को बोझल किए रखता हो। और यही यहाँ दादी के साथ छोटी सी नेक्सी में दिल खुद ब खुद ही खुशफहम होता जा रहा था। रोज़ उसको देखना, रूटीन के सवाल जवाब, दादी के साथ गुजारे उसके चंद लम्हा जिनमें वो भी शामिल होती थी। अबीरा को वो सारे दिन के लिए मस्बत इशारा दे देते थे, लेकिन ज़िंदगी इतनी सहल नहीं थी। अबीरा एतज़ाज़ के लिए तो शायद कभी भी नहीं थी। फरवा अपने ससुराल से हनान और ईशल का रिश्ता फ़ाइनल करने के मुतालबे के साथ आ गई थी। मैं अब इस वक्त वापस जाऊंगी जब भाई अपनी रजामंदी दे देंगे ईशल के लिए। उसने जो कहा था उस पर अमल करने का पक्का इरादा किए हुए थी। साल से ऊपर हो गया था ईशल के लिए हनान को राज़ी करने की कोशिश करते हुए। ये क्या बचकाना हरकत है फरवा? तुम क्या समझती हो मैं इस तरह तुम्हारी या तुम्हारी नंद की बचकाना जिद पर शादी कर लूँगा? हनान ने उसे डांटा तो वो चहकू पहकू रोने लगी। आपने इनकार करना था तो साल पहले कर देते। मामला यहाँ तक तो ना पहुँचता। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी अपने ससुराल में? और ईशल पर जान छिड़कते हैं उबैद। अगर ईशल हर्ट हुई तो वो मुझे भी खुश नहीं रहने देगी उबैद के साथ। हाँ तो मैंने कब इकरार किया कि तुम मेरी तरफ से अपने ससुराल में कौलो इकरार करती फिरो? हनान तपा हुआ था। देख रही हैं मामा भाई को, इन्होंने इनकार भी तो कभी नहीं किया। हमेशा यही कहते थे कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता। फरवा ने अपना रुख मामा की तरफ किया, जो पेशानी पर त्योरी डाले यकटुक हनान को देख रही थी। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी तरफ से ईशल के लिए इनकार हुआ तो मुझ पर उस घर में ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। प्लीज़ भाई, मैं जानती हूँ उसे, वो बहुत जज्बाती है, इतनी आसानी से दस्तबरदार नहीं होगी। और उसमें कमी भी तो नहीं है, कोई खूबसूरत फ़ॉरेन क्वालिफाइड अपना ब्रांड भी सेट कर चुकी है। फरवा आंसू पोंछ कर अब ईशल की वो खूबियाँ उसको बयान करने लगी जिनसे वो बखूबी आगाह था। ईशल उसकी क्लास फेलो भी रह चुकी थी और वो उन दिनों भी उसकी एक तरफा जज्बातियत से, जो काफ़ी हद तक बचकानापन लिए हुए थी, आजिज़ आ गया था। उसे जहर लगती थी वो लड़कियां जो अपने निस्वानी वकार को पसे पुश डालकर तवज्जो हासिल करने के लिए अजीब अजीब सी हरकतें किया करती थी।
باہر جا کر وہ اسے بھول بھی گیا تھا، لیکن 2 سال پہلے فروا کی شادی جب عبید سے ہوئی تو اس وقت سے وہ ایک بار پھر اس کے حصول کے لیے سرگرم تھی۔ عبید سے فروا کا رشتہ اس وقت طے ہوا تھا جب وہ باہر تھا، ورنہ شاید وہ اس فیملی میں اپنی بہن کی شادی کرنے کا سب سے بڑا مخالف ہوتا۔ تم رونا بند کرو فروا، اور منہ ہاتھ دھو جا کر سب بہتر ہو جائے گا۔ اور تم حنان آج نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ وزیر خاتون تھی، فروا کو بھیج کر وہ حنان کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اگر تم سمجھتے ہو یہ فروا کی بچکانہ ضد ہے تو تم عقل و فہم سے کوسوں دور ہو۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں فروا سے عبید کی شادی ایشل کی خواہش پر ہوئی تھی، اور شادی کے محض ہفتے بعد ہی فروا کے ہاں جب ایشل کا رشتہ بھیجا گیا تو سب سے پہلا انکار میری طرف سے ہوا تھا، تو یقین کرو گے اس پر؟ حنان ناسمجھی میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے پیشتر مسز آفتاب کو کہہ دیا تھا کہ میں ادلے بدلے کے اس فرسودہ رواج پر یقین نہیں رکھتی۔ اس پر انہوں نے بھی ایشل کی خواہش بلکہ ضد نما خواہش کا بتا کر فروا اور عبید کی خوشیوں میں درپیش آنے والی ممکن نارکاوٹوں سے مجھے آگاہ کر کے اتنے ہی مہذب انداز میں مجھے سوچنے کا ٹائم دیا تھا جتنے مہذب انداز میں نے ان سے اس رشتے سے معذرت کی تھی۔ میرے سامنے کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ عبید اور فروا ہر لحاظ سے آسودہ تھے۔ اس دن سے لے کر آج تک اس گھر میں فروا کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے مسز آفتاب کو 2 ماہ بعد اسی روز ہاں کہہ دی تھی جب فروا ہنی مون کے بعد یورپ سے لوٹی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک اور لبوں پر دوڑتی مسکراہٹ وہ کام ایک لمحے میں کروا دیا تھا جس کے لیے میں نے 2 ماہ دن رات جاگ جاگ کر سوچ بچار کرتے گزار دیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ فروا کو یہ ساری تفصیلات معلوم نہیں۔ اگر اسے یہ باتیں پتہ چل جاتی تو اس کی شادی شدہ زندگی کا سارا اعتماد ڈاواڈول ہو جاتا۔ لیکن اب فروا کا اس طرح آنا اور رونا دھونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مسز آفتاب اب ہماری طرف سے واضح پیش رفت چاہتی ہیں۔ حنان سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ لیکن ماما، آپ نے فروا کی شادی کو بچانے کے لیے میری خوشیوں کا سودا تو کر لیا نا؟ وہ شکوہ کے نہ تھا۔ جو لڑکی ایک لڑکے کو پانے کے لیے اس حد تک پلاننگ کر سکتی ہے وہ اس کو آئندہ زندگی میں کون سی خوشی دے گی؟ وہ ساری رات بلکہ اگلی کئی راتیں بھی حنان نے جا کر گزاری تھی۔ عبیرہ کے ساتھ نکاح کے وقت اس کا ذہن صاف سلیٹ تھا۔ بابا کی خوشی اس کے لیے اہم تھی، سو وہ لڑکی اس کے نکاح میں آ گئی۔ یہ اور بات کہ جتنی آسانی سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی اتنی آسانی سے وہ اس کی ترجیحات میں پس پشت چلی گئی۔ جب وہ بابا کے بعد زندگی کی الجھی ڈور سلجھانے میں جت کیا تھا، کبھی بھولے بسرے خیال آتا بھی تو فیوچر پلاننگ کے کھاتے میں ڈال کر وہ حال میں جینے لگا۔ مجھے دادی کو اپنا فیصلہ سنا دینا ہوگا۔ ابھی وقت عبیرہ کے پاس ہے۔ اس نے جذبات ایک طرف رکھ کر منطقی لحاظ سے سوچ بچار کی تھی، اور منطق کو دلوں کے ٹوٹنے اور جڑنے سے غرض نہیں ہوتی۔ ایک ہفتے سے اس کا دادی کے پاس چکر نہیں لگا تھا۔ عبیرہ بے چین تھی، دادی بھی اس کی بے کلی دیکھ رہی تھی۔ وہ کہیں باہر کے دورے پر گیا ہوگا۔ اچانک ایسے کئی دنوں کے لیے غائب ہو جانا اس کی عادت ہے۔ دادی نے اس کو سنانے کے لیے خود کلامی کی تھی۔ وہ کیا کہتی کہ روز واک سے واپسی پر انیکسی کی طرف بڑھتے قدموں کو روک کر اس کے دوسرے راستے پر مڑ جانے تک کا ایک ایک لمحہ وہ کیسے سانس روک کر گزارتی ہے۔ ٹیرس پر کھلنے والی اپنے کمرے کی گلاس ونڈو میں پردے کی اور سے جھانکتی اس کی آنکھیں اس وقت تک اس کے قدموں کا تعاقب کرتی جب تک وہ اپنے پوشن میں داخل نہیں ہو جاتا تھا۔ اس کا دل جو کئی دنوں سے خوش فہمی کا شکار ہو چلا تھا اب کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا، اور آج جب وہ اتنے دنوں بعد دادی کے پاس بیٹھا اپنے حال دل سنانے کو تیار تھا وہ جان کر سامنے نہیں آئی۔ دادی کے قدموں میں بیٹھا ان کی گود میں سر رکھے ساری کتھا کہانی سنانے کے بعد وہ اپنے فیصلے سے انہیں آگاہ کر رہا تھا۔ عبیرہ وہاں نہیں تھی، لیکن حنان جانتا تھا کہ اس کا رواں رواں سماعت بن کر اس کے لفظ کا زہر اپنے اندر اتار چکا ہوگا۔ دادی کو رنج ہوا، بہت شدید رنج۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اسے تسلی کا ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ کافی وقت دادی کے ساتھ گزار کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ عبیرہ لاؤنج میں کچن کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب وہ دادی کے کمرے سے نکلا ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھیں گواہ تھی کہ وہ حنان کا فیصلہ سن چکی تھی۔ آئی ایم سوری عبیر، میں تمہارے قابل تھا ہی نہیں۔ تمہارا نقصان ناقابل تلافی ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری لائف سیٹل ہونے تک تم میری ذمہ داری ہو۔ میں پھپھو سے بھی بات کروں گا، اس سلسلے میں بہت جلد کوئی بہتر سبب بن جائے گا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ عائشہ کی شادی میں کئی لوگوں نے ان سے تمہارے متعلق پوچھا تھا۔ بات کرتے کرتے وہ دھیرے سے ہنسا جیسے خود کو اذیت دے رہا ہو۔ عبیر بغیر پلکیں جھپکائے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے عبیر کہا تھا۔ عبیر اس کو صرف بابا کہتے تھے، باقی پوری دنیا کے لیے وہ عبیرہ تھی۔ تم بہت اچھی ہو عبیر۔ اوف پھر عبیر، اس نے آنکھیں میچی زور سے۔ میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں کہ تم ہمیشہ خوش رہو گی۔
نہیں چاہیے مجھے آپ کی ضمانت۔ وہ ہوش میں آئی تھی ایک دم، اور نہ ہی مجھے خوشیاں چاہیے۔ اس کا لہجہ چٹکا ہوا تھا۔ میں اسی حال میں خوش ہوں، بس مجھے یہی رہنے دے دادی کے ساتھ۔ وہ جیسے کرلائی تھی۔ آپ اپنی زندگی شروع کریں، ضرور کریں، لیکن پلیز مجھے بے امان نہ کریں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں حنان، میں کبھی کوئی حق نہیں جتاؤں گی، نہ کبھی آپ کے راستے میں آؤں گی، لیکن مجھے بے صاحبہ مت کریں، مجھ سے اپنا نام نہ چھینیں پلیز۔ وہ ٹپ ٹپ کر گرتے آنسوؤں کے ساتھ اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہوگی۔ اس نے اپنا بھرم، اپنا وقار، اپنی خودی، اپنی انا سب قربان کر دیا۔ اس لمحے حنان نے بے اختیار اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر نیچے کیے۔ ایسے نہ کرو عبیر، اس نے اس کے کانپتے وجود کو سنبھال کر کرسی پر بچھایا۔ لو پانی پیو۔ پانی کا گلاس اس نے اس کے لبوں سے لگایا۔ نہیں پینا مجھے پانی۔ عبیر نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے لیے کوئی انتہائی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں جاب کر لوں گی، ہاسٹل میں رہ لوں گی، آپ کی لائف ڈسٹرب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ آنسو پوچھ کر تیز تیز بولتی وہ اسے جیسے سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن پلیز آپ ایسا نہ کریں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ اس کا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حنان پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ عبیر کے ہاتھ نہایت نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آئی پرومس، جب تک تمہاری خواہش نہیں ہوگی میں کوئی انتہائی فیصلہ نہیں کروں گا۔ بی ریلیکس ناؤ۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ حنان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے زیادہ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا، جن میں رقم درد کی داستان کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ وہ اسے سنبھلنے کے لیے ٹائم دینا چاہتا تھا۔ میں نکاح کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ آپ میری طرف سے اقرار ان لوگوں تک پہنچا کر ڈائریکٹ شادی کی ڈیٹ فائنل کر دے ماما۔ حنان نے مشینی سے انداز میں ناشتے کی ٹیبل پر ماما کو مخاطب کیا تھا۔ او بھائی یو آر گریٹ۔ فروا نے اپنی کرسی چھوڑ کر پیچھے سے آ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اٹس اوکے۔ حنان نے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ترب کا پتا کام کر گیا تھا۔ ماما نے طمانینت سے فروا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں پیغام دیا تھا۔ شام تک میں فون کر کے مسز آفتاب کو خوشخبری دی گئی اور مزید تفصیلات طے کرنے کے لیے اگلے روز انہیں ڈنر پر انوائٹ کر لیا گیا۔ ڈنر پر سب لوگوں کے ساتھ ایشل بھی آئی تھی، جس کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ آئیں واک کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد وہ حنان کو لے کر لان میں چلی آئی۔ حنان نے اس کی ان عادتوں کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کی واک کے دوران ایشل ہی بولتی رہی اور ہنستی رہی۔ اس کی ہنسی میں بے ساختگی تھی اور تازگی بھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے حنان گم سا ہوا۔ آس و نراس میں ڈوبی دو آنکھیں دماغ میں ثبت ہو گئی تھیں۔ گہری سانس لے کر خود کو حال میں واپس لانے کے لیے اس نے اوپر آسمان کی جانب نظر اٹھانا چاہی، جو انیکسی کے اوپر والے روم کی گلاس وال پر آ کر ٹھہر گئیں، جس کے دوسری طرف ذرا سا پردہ ہٹا کر جھانکتا وجود ایک دم پیچھے ہوا تھا۔ حنان سے پھر لان کی تازہ ہوا میں بھی سانس لینا مشکل ہو گیا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ اس نے ایشل کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے قدم اندر بڑھا دیے۔ ایشل کی تیز حسیات نے ٹیرس کی طرف اٹھ کر ٹھہر جانے والی اس کی نظروں کو محسوس کیا تھا۔ ایک نظر اس نے انیکسی کے ٹیرس کی طرف ڈالی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پیچھے کمرے کی لائٹس آن تھی اور پردے برابر تھے۔ وہاں کون رہتا ہے؟ حنان کا اضطراب اس کے لیے بامعنی ہو گیا تھا۔ فروا سے پوچھوں گی وہاں کون رہتا ہے، اس نے مصمم ارادہ کیا تھا۔ اس کی مہم جو فطرت کے لیے حنان مجید ایک چیلنج تھا، اور چیلنجز کو پورا کرنا اس کی تھرلنگ فطرت کا خاصہ تھا۔ لیکن اب حنان کے لیے اس کے جذبات میں ٹھہراؤ سا آتا جا رہا تھا کہ وہ اپنے تئیں اسے تسخیر کرنے والی تھی، یا شاید تسخیر کر چکی تھی اگر وہ شام اس کی زندگی میں نہ آتی۔ حسب عادت حنان کے ساتھ طویل ٹائم گزارنے کی نیت سے اس نے آؤٹنگ کا پلان کیا تھا۔ ڈنر کے بعد گھر جانے کے بجائے وہ حنان کے ساتھ اس کی طرف ہی چلی آئی کہ ماما سے ملے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ ڈرائی وے پر وہ لوگ ابھی گاڑی سے نکلے ہی تھے کہ عبیرہ حواس باختہ سی بھاگتی ہوئی اس طرف آئی۔ چہرے پر ہراس پھیلا ہوا تھا۔ کیا ہوا عبیر؟ حنان تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ ایشل نے آنکھیں میچ کر اسے پہچاننے کی کوشش کرنا چاہی۔ حنان دادی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہی، نہ کسی بات کا جواب دے رہی ہیں۔ وہ رونے کو تھی۔ حنان ایک لمحہ کی بھی تاخیر کیے بنا نیکسی کی طرف بھاگا۔ عبیرہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ ایشل گو کی کیفیت میں تھی کہ ان کے پیچھے جائے یا اندر ماما کے پاس۔ اندر دادی واقعی آنکھیں مودے ساکت لیٹی تھی، ایک ہاتھ سینے پر دھرا تھا اور دوسرا پہلو میں تھا۔ ایک نظر دیکھنے پر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ حنان نے ان کا چہرہ تھپ تھپایا، نبض چیک کی۔ ہلکی ہلکی نبض چل رہی تھی، لیکن بند آنکھوں کی پتیوں میں ذرا سی بھی جنبش نہیں تھی۔ میں ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر دادی کے نحیف وجود کو بازوؤں میں اٹھایا اور تیزی سے گاڑی تک آیا۔ میں بھی چلوں گی ساتھ۔ عبیرہ نے دادی کی چپلیں اٹھائیں۔ ہوش میں آئیں گی دادی تو ننگے پاؤں گھر تھوڑی آئیں گی۔ وہ کسی بھی خدشے کو دل میں
دل میں جگہ دینے کو تیار نہیں تھی۔ میں چلوں ساتھ؟ ایشل اس ساری بھاگ دوڑ میں کسی بھی قسم کی جذباتیت کے بغیر مشینی سے انداز میں ان کے ساتھ تھی۔ نہیں تم رہنے دو، ابیر چل رہی ہے ساتھ، تم اندر جا کے ماما کو انفارم کر دو پلیز۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دادی کو لٹا کر اس نے ایشل کو ہدایت دیتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ ابیرہ دادی کا سر گود میں رکھے ان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر تھی۔ ان کی گاڑی گیٹ سے نکلنے تک ایشل وہیں کھڑی ساری صورتحال کا تجزیہ کرتی رہی، پھر ماما کو بتا کر اپنے گھر چلی آئی۔ ابیرہ کی ساری دعائیں، سارے آنسو، حنان کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو ایمرجنسی کال، کچھ بھی کام نہ آیا۔ دادی کے دل نے نہایت خاموشی سے اپنی دھڑکن ختم کر دی تھی۔ اس سے پہلے ماما، بہروز بھائی یا سمیر میں سے کوئی بھی ہاسپٹل پہنچتا، حنان دادی کے مردہ وجود کے ساتھ ایک زندہ لاش کو سنبھالے گھر واپس آ گیا تھا۔ انہونی ہو گئی تھی، وہ شاید ایک بار پھر بے صاحبہ ہونے والی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں جم گئے تھے۔ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے وہ دادی کے آخری سفر پر روانگی تک پھوپھو عائشہ اور فاطمہ کے ساتھ ان کے سرہانے بیٹھی رہی۔ کون آیا کون گیا اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ خبر تھی تو بس یہ کہ اس گھر میں اس کی موجودگی کا جواز ختم ہو گیا تھا۔ حنان خود بھی بہت دل گرفتہ تھا، لیکن اصل تشویش اسے ابیر کی حالت دیکھ کر ہو رہی تھی۔ ماما سے اس نے کہہ دیا تھا کہ اس جذباتی دھچکے سے سنبھلنے تک وہ وہیں انیکسی میں رہے گی۔ پھوپھو نے رسمی طور پر بھی حنان کو نہیں کہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہیں۔ وہ حنان کو اس لڑکی کے معاملے میں اب کوئی رعایت دینے پر تیار نہیں تھیں۔ حنان کو خود سنبھالنا چاہیے سارے معاملے کو۔ دادی کی بار بار کی کہی بات کی وہ بھی قائل ہو گئی تھیں۔ اور رہی ماما تو انہوں نے فی الوقت کوئی اعتراض تو نہیں کیا تھا، لیکن بڑی بے دردی سے ابیرہ کی اس حالت کو اس کا ڈرامہ قرار دیا تھا۔ بقول ان کے ایسی بھی کیا جذباتی وابستگی کہ اس کا صدمہ ہی کم نہیں ہو رہا۔ ویسے یہ لڑکی ہے کون؟ سنان ماما کا اکلوتا بھانجا دادی کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے دبئی سے آیا تھا اور آج کل وہیں مقیم تھا۔ تمہارے انکل کے دوست کی بیٹی ہے۔ ویسے یہ لڑکی ہے کون؟ سنان ماما کا اکلوتا بھانجا دادی کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے دبئی سے آیا تھا اور آج کل وہیں مقیم تھا۔ تمہارے انکل کے دوست کی بیٹی ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد کوئی والی وارث نہیں تھا تو حنان صاحب اپنی دادی کے ساتھ مل کر یہاں لے آئے۔ سنان نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ اچھا تم سناؤ، شادی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ زوبیہ سیٹ ہوئی یا نہیں؟ کم آن خالہ، چھوڑیں زوبیہ کو، آپ کی بہن نے یہ جو توک میری گردن میں ڈالا ہے نا، میں عاجز آ گیا ہوں اس سے۔ سنان کا حلق تک کڑوا ہو گیا زوبیہ کے ذکر سے۔ اس کو شوہر ملازم چاہیے تھا جسے وہ اپنے اشاروں پر چلا سکے۔ اب تو ماما بھی پچھتا رہی ہیں۔ خیر تم بھی کچھ کم نہیں ہو، تمہیں بھی اپنے آپ کو کچھ بدلنا چاہیے۔ ماما نے صاف گوئی اختیار کی۔ اچھا چھوڑے خالہ جان، 4 دن کی زندگی ہے، انجوائے کر کے گزارنے دے۔ وہ موبائل آن کر کے اس میں مصروف ہو گیا۔ عافیہ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اس کو اپنے سیل کی وائبریشن محسوس ہوئی۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر اس نے ٹائم دیکھا، 2:30 بج رہے تھے۔ فون ایک بار پھر وائبریٹ کر رہا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھاتے ہوئے سوچا تھا۔ ابیرہ کالنگ اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کی ساری نیند اڑ گئی۔ 4 مسڈ کالز تھیں ابیرہ کے نمبر سے۔ آج سے پہلے اس نے زندگی میں کبھی کال نہیں کی تھی۔ اسے ضرور کوئی مسئلہ ہوگا۔ اس نے فوراً سے پہلے کال ریسیو کی تھی۔ ساتھ ہی لائٹس آن کرتا ہوا وہ دروازہ کھول کر ٹیرس پر نکل آیا۔ حنان باہر کوئی ہے، کافی دیر سے دستک دے رہا تھا اور اب تو پچھلی طرف سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابیرہ کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں آ سکتا ابیر، باہر گیٹ پر گارڈز ہے، تمہارا وہم ہوگا۔ اس نے اسے تسلی دینا چاہی۔ نہیں حنان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز کچھ کریں، وہاں کوئی ہے واقعی؟ ابیرہ کی آواز میں واقعی خوف تھا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، تو بیڈ روم لاک کر لو، میں آ رہا ہوں۔ وہ اس کا وہم دور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پچھلا دروازہ کھول کر وہ گھوم کر انیکسی کی طرف گیا تو وہاں کوئی تھا جو آہٹ پا کر دوسری طرف بھاگا تھا۔ حنان کی ساری بے فکری اڑنچھو ہو گئی۔ گارڈز کی موجودگی میں باہر سے کوئی نہیں آ سکتا تھا، لیکن اگر گھر کے کسی مکین کے دل میں ہی بے ایمانی آ جائے تو وہ جو کوئی بھی تھا گھر کے اندر سے ہی تھا، اور گھر میں سنان کے علاوہ اور کون تھا؟ سنان اس نے مٹھیاں بھینچ کر غصہ کنٹرول کیا تو اس نے یہ حرکتیں بھی ابھی تک نہیں چھوڑی۔ اشتعال کی لہر اس کے وجود میں پھیل گئی۔ میں آ گیا ہوں ابیر، دروازہ کھولو۔ اس نے کال کر کے فقط اتنا ہی کہا تھا اور ابیرہ نے دروازہ کھولنے میں تاخیر نہیں کی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئے حنان، میرا وہم نہیں تھا، میں نے کھڑکی پر عکس بھی دیکھا تھا۔ خوف سے اس کی رنگت زرد ہو رہی تھی۔ حنان سے اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ مخفی نہ رہی۔ آؤ بیٹھو یہاں۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر صوفے تک لایا تھا۔ نہایت نرمی سے اسے صوفے پر بٹھا کر اس نے پانی کا گلاس اسے تھمایا تھا جو اس نے ایک ہی سانس میں ختم کر لیا۔ حنان میں کہاں جاؤں، کیا کروں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ رو دی تھی۔ بی ریلیکس، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا۔ اس نے اس سارے عرصے میں شاید پہلی بار اس کو اپنے ہونے کا یقین دلایا تھا۔ ابیرہ نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ابیرہ نے نظریں جھکا لیں۔ تم سونے کی کوشش کرو اپنے روم میں جا کر، میں یہیں بیٹھا ہوں، صبح سرونٹ کوارٹر میں سے کسی کو بلا کر ہی جاؤں گا یہاں سے۔ اس نے اسے تسلی دی۔
مجھے اب نیند نہیں آئے گی، ویسے بھی صبح ہونے والی ہے، میں کافی بناؤں آپ کے لیے؟ ہاں بنا لو۔ اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موندی، کنپٹیاں درد کر رہی تھیں۔ میں اس لڑکی کو یوں حالات کے حوالے نہیں کر سکتا، صبح ماما سے فائنل بات کروں گا۔ اپنے اندر ضمیر کی چبھن لیے میں مزید نہیں جی سکتا۔ وہ تھک گیا تھا اپنی اندر کی جنگ سے۔ فروا کی خوشی، ماما کی خواہش، ایشل کو راضی کرنا، اس کو اپنا آپ روبوٹ لگنے لگا تھا، کسی بھی قسم کے جذبے کے بغیر۔ لیکن ابھی ابیرہ کے ساتھ جو ہوا تھا وہ اس کے اعصاب کو توڑ رہا تھا۔ وہ اپنے گھر کی سازشوں سے بچا کر ابیرہ کو اچھی زندگی دے رہا تھا اپنے تئیں، لیکن کیا ضمانت تھی کہ آئندہ جس گھر میں وہ شادی ہو کر جائے گی وہاں اسے سارے فرشتے نما انسان ملیں گے؟ پھر تو طلاق کا لیبل بھی چسپاں ہوگا اس کی پیشانی پر، کہ اس کو اپنی پاک بازی اور بے قصور ہو کر اپنی سزاوار نہ ہونے کا یقین دلا پائے گی۔ نہیں حنان مجید، تم کسی کی خوشیوں کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ دادی نے جیسے اس کے قریب سرگوشی کی تھی۔ تو طے ہوا کہ اب میرے وجود پر مزید کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ جس کی قسمت میں جو خوشیاں ہیں وہ اسے ضرور ملیں گی، چاہے فروا ہو یا ایشل۔ لیکن اگر یہ لڑکی برباد ہو گئی تو اس کی کسی کو بھی خوش نہیں رہنے دے گی۔ وہ آنکھیں موندے حساب کتاب کر رہا تھا۔ کافی لے لیں، وہ اس کے لیے کافی بنا لائی تھی۔ آؤ بیٹھو میرے پاس۔ حنان نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ وہ صوفے کے کنارے پر ٹک گئی۔ آئی ایم سوری ابیر، سو سوری، میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا۔ میں اس رات کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حنان نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کی تھی۔ آپ کو تو اس میں کوئی قصور نہیں، قسمت کی بات ہے ساری، ابیر نے افسردگی سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالنے چاہے تھے۔ بہت سے لمحے خاموشی سے سرکے تھے۔ کچھ دیر پہلے کا خوف کہیں دور جا سویا تھا۔ حنان کا کرب اس کی سوچوں پر حاوی ہونے لگا تھا۔ خود سے کیے عہد کمزور پڑنے لگے۔ اس شخص کے حوالے سے اس نے جو تھوڑے بہت خواب دیکھے تھے وہ اتنی جلدی ٹوٹ گئے کہ ابھی تک ان کی کرچیاں چبھتی تھی اسے۔ اب بھی اس کی لمحاتی قربت سے کوئی خوشکن سپنے نہ بننے لگ جائیں اس کی آنکھیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے روم میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، تم سونے کی کوشش کرو۔ حنان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، وہ کمرے میں چلی گئی۔ حنان وہیں لاؤنج میں صوفے پر لیٹ گیا۔ ارادہ تھا کہ فجر کی اذانیں ہونے پر سرونٹ کوارٹر میں سے کسی کو یہاں بھیج کر وہ چلا جائے گا، لیکن سوچوں کے تانے بانے بنتے جو آنکھ لگی تو ابیرہ کے جگانے پر ہی کھلی۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور رات کے اندھیرے کو تمام تر خوف اور وسوسوں سمیت نگل چکی تھی۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تم دروازہ بند ہی رکھنا۔ میں کوشش کروں گا جلد از جلد یہ معاملہ سیٹل ہو جائے۔ آفس جا کر کال کروں گا تمہیں۔ وہ ٹیبل پر سے فون اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیک کیئر۔ ہاں، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ رات گزر گئی لیکن دونوں کے الجھے رشتے کی ڈور سلجھا گئی تھی۔ ماما سے سنان کی رات کی حرکت ڈسکس کرے وہ سیدھا ماما کے کمرے میں آیا تھا تاکہ سنان کو آج کی آج یہاں سے چلتا کیا جائے، لیکن سنان پہلے سے ہی تھا۔ اوہ تم بھی ہو یہاں، چلو اچھی بات ہے۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر حنان کے اندر اشتعال کی لہر اٹھی۔ ماما اس سے پوچھے رات یہ کہاں تھا؟ اس سے تو میں بعد میں پوچھ لوں گی، پہلے تم بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ماما کی آواز سرد تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو پتہ ہے رات اس نے کیا کیا ہے؟ شرم آ رہی ہے مجھے کہ یہ میرا کزن ہے۔ شرم تو مجھے بھی آ رہی ہے حنان کہ تم میرے بیٹی ہو۔ میں سمجھتی تھی کہ تم مجید کا عکس ہو، ان کے جیسی آتے ہیں تمہاری، لیکن میں غلطی پر تھی۔ تم اس حد تک گر جاؤ گے، آئی کانٹ بلیو اٹ۔ افسوس، تم نے تو اپنے مرحوم باپ کی تربیت کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ کیا کہے جا رہی ہیں ماما؟ میں نیکسی میں تھا ابیرہ کے پاس، کیونکہ آدھی رات کو یہ محترم وہاں نقب لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابیرہ نے مجھے کال کی تھی۔ دیکھا خالہ، میں نے کہا تھا نا حنان مجھ پر ہی الزام لگائے گا۔ سنان نے دنیا جہاں کا دکھ اپنے چہرے پر طاری کیا۔ کیوں، کیا لگتے ہو تم ابیرہ کے، جو وہ آدھی رات کو تمہیں مدد کے لیے بلا رہی تھی؟ فرشتہ سمجھتی ہے وہ تمہیں؟ حنان میں کہہ رہی ہوں ختم کرو یہ ڈرامہ اور دفان کرو اس لڑکی کو جس کی وجہ سے آج تم اس حد تک گر گئے ہو۔ وہ گرجی تھی۔ اسٹاپ اٹ ماما، بیوی ہے وہ میری، اس لیے کیا تھا اس نے مجھے فون۔ حنان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اس کے الفاظ تھے یا نوکیلے پتھر۔ ماما کا چہرہ لہو رنگ ہو گیا۔ اب راتوں رات بیوی بھی بن گئی؟ حنان بس کر دو، کتنے جھوٹ بولو گی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے؟ ماما اس کی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ سچ ہے ماما، بابا کی زندگی میں بابا کی خواہش پر کیا تھا میں نے نکاح، لیکن اعتزاز انکل کی زندگی تک میں نے یہ رشتہ نبھانے کی اور اپنی ذمہ داری سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ لیکن اب میں مزید تاخیر نہیں کر سکتا۔ ابیرہ کو باضابطہ طور پر اپنی زندگی میں لانے کے لیے میری عزت ہے وہ، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا میں بخوبی جانتا ہوں۔ سنان کو زہرآلود نظروں سے دیکھتے اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ ماما کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئیں۔ فروا، ایشل، حنان، سب کچھ گڑبڑ ہونے لگا تھا۔ حنان وہاں سے نکل کر سیدھا نیکسی کی سمت آیا تھا۔ ابیرہ کو وہاں چھوڑنے کا وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ پوچھتی رہ گئی کہ کیا ہوا، لیکن وہ اسے اس کے ضروری سامان سمیت لے کر پھپھو کے گھر چلا آیا۔
پھپھو صرف 2 دن ہیں آپ کے پاس، ابیرہ کے لیے ضروری شاپنگ کر لیں۔ میں فیملی اور قریبی دوستوں کے لیے چھوٹی سی تقریب میں اپنی شادی ڈکلیئر کر رہا ہوں، ولیمہ اگلے ہفتے ہوگا۔ اس کے لہجے میں اتنی سنجیدگی تھی کہ پھپھو کوئی سوال جواب نہ کر سکی۔ سب کو کیا کہا گیا، کس طرح لوگوں کو خبر دی گئی، ابیرہ سب باتوں سے لا علم تھی۔ اس کو صرف یہ پتا تھا کہ اس وقت دلہن بنی وہ ہوٹل سے رخصت ہو کر حنان کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ پھپھو، عائشہ اور فاطمہ نے اس کے میکے کا کردار بخوبی نبھایا تھا۔ کاش بابا اور دادی بھی ہوتے آج، اور اعتزاز انکل بھی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے حنان نے کس قدر افسردگی سے کہا تھا، اصل اداسی اسے ماما کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ اس کی اور بہروز بھائی کی تمام تر کوششوں کے باوجود انہوں نے اس نام نہاد شادی کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے یہ اپارٹمنٹ میں نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ جب میں نے ایشل سے شادی کا فیصلہ کیا تھا، یہ اپارٹمنٹ کچھ بزنس شیئرز اور سیونگ سرٹیفکیٹ لیے تھے تمہارے لیے۔ میں تمہارا فیوچر کسی حد تک سیکیور کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اپنی زندگی کی ابتدا اسی اپارٹمنٹ میں کریں گے۔ وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ ابیرہ نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی پلکیں لرز کر رہ گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ ریلیکس ہو جاؤ یار، میں تو ساری فکروں سے آزاد محسوس کر رہا ہوں آج خود کو۔ حنان، وہ ماما اور ایشل، میرا مطلب ہے فروا، ان کا کیا ہوگا؟ اگر فروا کی لائف میں پرابلم آیا تو اس نے جھجک کر جملہ مکمل کیا۔ دیکھو بیر، جب تک میں سمجھتا تھا کہ ان سب کی خوشیاں میرے فیصلے سے منسلک ہیں، میں بھی بہت ڈبل مائنڈڈ تھا، لیکن یار یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی قادر ہے ہر چیز پر۔ کیا گارنٹی ہے کہ میری اور ایشل کی شادی اگر ہو جاتی تو فروا خوش رہتی؟ فرض کرو عبید کو کچھ ہو جاتا تو ہم میں سے کوئی بھی کیا کر لیتا؟ بہرحال میں بھائی ہوں فروا کا، اسے ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں عبید سے ملا، وہ اچھا انسان ہے اور اس ساری پلاننگ سے قطعی بے خبر تھا جو دونوں گھرانوں کی خواتین کر رہی تھیں۔ مزید ایشل کو جب پتہ چلا کہ میں پہلے سے نکاح شدہ ہوں تو اس نے مجھے 4 سنا کر خود ہی اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا کہ اسے سیکنڈ ہینڈ چیزیں استعمال کرنے کی عادت نہیں۔ اب رہ گئی ماما، تو وہ بے شک ناراض ہیں اور ہماری شادی میں بھی شریک نہیں ہوئی، لیکن بہروز بھائی اور سمیر انہیں سمجھا رہے ہیں۔ بہروز بھائی انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ بہروز بھائی کی بیوی کی جو آتے ہیں ان کے ساتھ ماما نے 2-4 ماہ بھی گزار لیے تو خوشی خوشی ہمیں معاف کر دیں گی اور ہمارے ساتھ بھی آ جائیں گی۔ آئی نو مائی مدر۔ اب دیکھو، عبید اور فروا تھے نا آج کے فنکشن میں۔ فروا کا موڈ اگرچہ آف تھا لیکن عبید کے کہنے پر آ تو گئی نا۔ سو میری جان، تم بھی اب سارے خدشے اور وسوسے جھٹک کر ذرا اپنے محبوب شوہر کی طرف توجہ کر لو۔ آخر جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ بھی دوبارہ نہیں آئے گا۔ دھیرے دھیرے سے ساری باتیں اسے سمجھا کر آخر میں وہ شوق ہوا تھا۔ اور سنو، یہ سچ ہے کہ تم سہمی سہمی سی سیدھی میرے دل میں اترتی ہو، لیکن بی بریو بیبی، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والی۔ ہاں، بیڈ روم میں ایسے ہی رہنا، پرفیکٹ لک یو نو۔ اب وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ شرمگی مسکراہٹ نے ابیر کے لبوں کا احاطہ کیا تھا، جسے چھپانے کو اس کی گردن ذرا اور جھک گئی۔ چلو آؤ سجدہ شکر کرتے ہیں۔ حنان سنجیدہ ہوا تھا، وہ بھی سر ہلا کر بیڈ سے اتر آئی۔ شکرانہ تو واجب تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انسان اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ حنان نے بھاری دوپٹے کو پنوں سے آزاد کروانے میں اس کی مدد کی تھی۔ سادہ سے دوپٹے میں لپٹا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ نظروں کو خیرہ کر رہا تھا۔ حنان نے اس کی پیشانی پر اپنے پیار کی پہلی مہر ثبت کی تھی۔ دونوں کے دل شکر گزار تھے اب اس رب کے جس نے آج ان کے راستے میں آنے والی تمام تر رکاوٹوں کو دور کر کے ان کے وجود کی ایک دوسرے سے تکمیل کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ آئی ایم سوری، بیک گراؤنڈ شور تھوڑا سا آپ کو بہت محسوس ہو رہا ہوگا کیونکہ آج اچانک ہی اللہ نے رحمت کی ہے، بارش ہو گئی ہے تو بچے جو ہیں نا وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ سو اب مجھے بھی بارش انجوائے کرنی چاہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔